बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेज़बान साबिर शाकिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। एक जो मेजर ख़बर आपसे शेयर करने लगा हूँ वो है कि किस तरीके से आलमी इंटेलिजेंस इदारों के एक अहम तरीन मिशन था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो नाकाम हुआ, और उसमें CIA, MI6 और इसराइल की इंटेलिजेंस इदारा एजेंसी मोसाद और उसके साथ मिले हुए थे हमारा दुश्मन मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ। इन सब का एक क्या कहना चाहिए ख्वाब था जो तकरीबन ये 40 साल तक ये ख्वाब पूरा करने की तगोदौ करते रहे, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत ही ख़तरनाक मिशन इन्होंने तैयार कर रखा था और बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स भी की गई। और लेकिन अब उन्होंने इकरार किया है, तकरीबन 40 साल के बाद इस बात का उन्होंने इकरार किया है कि हम ये मिशन कामयाब ना कर सके और हमें नाकामी हुई, और पाकिस्तान का इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना मजबूत था कि हम सारे मुल्कों के इंटेलिजेंस एजेंसियां मिल के भी अपने मकसद में और अपने हदफ को निशाना ना बना सके, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके और अपने हदफ को निशाना नहीं बना सके। ये बहुत ही अहम तरीन एक ख़बर है, आपसे शेयर करूँगा। और इसके साथ साथ कुछ और डेवलपमेंट्स हैं हमारे बज़ाहिर वो हमारे रीजन में हो रही हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क के ख़िलाफ़ हो रही हैं, लेकिन ये एक बड़ा एजेंडा है जो कि इस रीजन के लिए तैयार किया जा रहा है, उस पर बात करते हैं। और थोड़ी सी ख़बर आपसे शेयर कर लूँ कि इस वक्त आपको मालूम है कि DGISI की अपॉइंटमेंट का इशू बना हुआ है कि वो कौन होगा, और इस पे दोनों तरफ से अब इत्तलात आ चुकी हैं कि इत्तेफाक हो गया है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने बता दिया है कि अब सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी है और समरी आज या कल मंजूर हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब वज़ारत दिफा से समरी आ चुकी है, वो किसी भी लम्हे PM ऑफ़िस उसको अप्रूव करेगा, यानी कि वज़ीर आज़म ऑफ़िस के सामने पुट की जाएगी और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। लेकिन एक ज़रूर आपसे करूँगा बात, र्यूमर्स, अफवाहें ये बहुत ज़्यादा सारा दिन गर्दिश करती रहीं, और सिर्फ़ एक फ़ेक न्यूज़ ने स्टॉक एक्सचेंज को इंतहाई मनफी रुझान तक लेके गए और करोड़ों का नुकसान हुआ सिर्फ एक दिन में। और वो ये था कि एक फ़ेक न्यूज़ चलाई गई, और वो ये थी कि लेफ्टिनेंट जनरल यासिर महमूद चीमा को DGISI अपॉइंट कर दिया गया है। ये एक सोशल मीडिया पे ट्वीट की गई, और करने वाला भी समथिंग यासिर चीमा ही था, और उन्होंने यासिर महमूद चीमा लेफ्टिनेंट जनरल। अब हमारे यहाँ एक मुसीबत है कि कोई देखता है नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं, कोई तहकीक करने की कोशिश नहीं करता, और वो फिर एक भेड़ चाल चलती है, और ये ख़बर पूरे पाकिस्तान में और जंगल में आग की तरह फैल गई। और यही हुआ, और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज धड़ाम से गिर गई और मनफी पॉइंट्स पे बंद हुई। तो ये एक उसके बाद पता करवाया गया, चेक करवाया गया, तो पता चला कि कोई 3 स्टार जर्नैल इस नाम का है ही नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल यासिर महमूद चीमा नाम का कोई लेफ्टिनेंट जनरल है ही नहीं पाक फ़ौज में। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो DGISI की अपॉइंटमेंट का मामला है, ये कितना लोग इसको गौर से देखते हैं और कितना सुनते हैं, और कारोबारी तबके इसको किस अंदाज से देखते हैं, और जो तासुर 6 अक्टूबर से लेके आज तक बरकरार है, एक हफ़्ता पूरा हो गया है, वो इंतहाई नुकसानदेह साबित हुआ है। मोहतरमा मरीम सफदर साहिबा ने भी उस पर लब कुशाई की है, और उसको जादू टूने और पता नहीं किस किस चीज़ से ताबीर किया, और उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ बनने की कोशिश मत करें। उसका जवाब दिया गया कि नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल जी बना नहीं जाता, बल्कि पैदा होते हैं। वो शहबाज गिल और 2 मज़ीद मलिका बुखारी और वो पूरी टीम आई, उन्होंने इसका जवाब दिया और बताया कि नवाज़ शरीफ साहब कितनी दफ़ा पैदा हो चुके हैं। खैर ये एक, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मैदान में आए। लेकिन एक चीज़ मरीम सफदर साहबा ने ये तो मान लिया कि ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है
لیکن انہوں نے کہا کہ خان صاحب پرائم منسٹر نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آج بولے اسی مسئلے پہ، تو یہ ابھی تک ڈسٹ جو ہے وہ بیٹھ نہیں رہی اور اپوزیشن اب اس کو اچھال رہی ہے۔ دیکھتے ہیں جی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اونٹ اب بیٹھ چکا ہے، بس اب رسمی کارروائی باقی ہے، وہ ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک فون کیا گیا وزیر اعظم آفس میں، چیک کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا ہاتھی نکل چکا ہے، دوم رہتی ہے اور وہ بھی نکل جائے گی، کوئی اب اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ خیر واپس آتے ہیں جی امپورٹنٹ معاملے کی طرف، اور وہ ہے کہ ایک آپریشن کابل میں کرنے کی کوشش کی اور دوسرا آپریشن پاکستان کے خلاف اسرائیل کا ایک ہے جی hearts.com ایک اخبار ہے اسرائیل کا، اس میں یہ چیز آئی ہے اب، اور وہ آئی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور پاکستان کے جوہری پروگرام کے بارے میں، اور بڑی افسردگی ساتھ فرسٹریشن کے ساتھ یہ خبر شائع ہوئی۔ خبر کو تو ظاہر ہے وہ اس کو مس نہیں کر سکتے تھے، تو اسرائیل کے اخبارات نے بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات کو 6 سرخیوں کے ساتھ شائع کیا، لیکن انہوں نے ایک بات جو اقرار کی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے جو جوہری سائنسدان اور پاکستانی جوہری پروگرام کے خالق، بلکہ کہنا چاہیے فادر آف دا، انہوں نے کہا ہے کہ مسلم جوہری پروگرام، اس پہ انہوں نے ایک لگائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو موساد نے مارنے کی، قتل کرنے کی کئی منصوبے بنائے، لیکن موساد اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور یہ منصوبے انہوں نے کہا کہ صرف موساد اکیلا نہیں تھا، یعنی کہ صرف اسرائیل کا انٹیلیجنس ادارہ نہیں تھا اس میں، بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ CIA کے ساتھ مل کے اور دیگر انٹیلیجنس ادارے جو ہیں لائک مائنڈڈ، MI6 ہے، را ہے، ان کے ساتھ مل کے بھی ہم نے بہت زیادہ اٹیمپٹس کی، پلان کیے، اٹیمپٹس کی، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی، ہم نے ان کا پیچھا بھی کیا، لیکن ہم ان تک نہیں پہنچ سکے اور ہمارے ایجنٹس ان تک نہیں پہنچ سکے، اور عبدالقدیر خان کو قتل نہیں کیا جا سکا، اور وہ 85 سال کی عمر میں اپنی طبعی موت مرے۔ اس میں خاص طور پہ کہاں کہاں ان کا پیچھا کیا گیا، وہ لیبیا میں بھی کیا گیا، اور وہ کوریا میں بھی کیا گیا، وہ ایران میں بھی کیا گیا، اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان فیکٹ معاملہ یہ تھا کہ ہمیں شبہ تھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں شبہ تھا، اسرائیل کی انٹیلیجنس ادارہ کہہ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ کی جا رہی ہے، ایران کو بھی یہ ٹیکنالوجی دی جا رہی ہے، اور کوریا کو بھی دی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ لیبیا، تو اس طریقے سے یہ ایک پوری ہے۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ را کے ساتھ مل کے تو کافی دفعہ انہوں نے کیا، اور را ہمیشہ ساتھ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ تو یہاں تک ہو چکا تھا کہ سری نگر میں جو اسرائیلی طیارے اور اسرائیلی پائلٹس جو ہیں وہ پہنچے تھے اسرائیلی فضائیہ کے، وہاں سے سری نگر سے یہ فائٹر جو ان کے جہاز ہیں انہوں نے اڑنا تھا، اور وہاں سے پاکستان کے پروگرام کو بھی ہٹ کرنا تھا، خاص طور پہ کہوٹا کو، اور جو ان کے پاس انفارمیشن تھی یہ کام ایران میں کر چکے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کیونکہ ایران کے جتنی بھی جوہری تنصیبات تھیں یہ تباہ کر چکے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ یہ انہوں نے کامیاب آپریشن کیے۔ ایران کے جوہری سائنسدانوں کو موساد اور CIA مل کے مار چکے ہیں، یہ بھی کامیاب آپریشن، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کسی بھی مشن کو پاکستان میں کامیاب نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سیکورٹی سسٹم تھا، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI تھی، اور ان کو ہم شکست نہیں دے سکے۔ اب میرا خیال ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قدیر خان صاحب کو آخری دن انہوں نے قید تنہائی میں گزارے، وہ قیدی تھے، یہ
غیر ملکی ذرائع ابلاغ بھی اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، جبکہ وہ ہرگز قیدی نہیں تھے جی، وہ صرف سیکورٹی ریزنز تھیں، کیونکہ میں تو خود ادھر آنا جانا رہتا تھا اور وہاں پہ ایک انتہائی ٹائٹ سیکورٹی ان کے جس سیکٹر میں وہ رہتے تھے اس میں ٹائٹ سیکورٹی تھی اور ان سین سیکورٹی جو نظر نہیں آتی تھی، انویزیبل تھی، اور پورے کا پورا وہاں پہ اسپیشل فورس کا یونٹ تھا، نہ صرف گراؤنڈ پہ بلکہ ادروائز بھی بہت سارے ایسے اقدامات کیے تھے جو نظر نہیں آتے تھے۔ پھر ان کے ارد گرد کافی ایریا میں کسی بھی غیر ملکی کو رہنے کی اجازت نہیں تھی، کسی بھی غیر ملکی کو قیام کرنے کی اجازت نہیں تھی، نہ وہ یہاں تک کہ وہ کسی کرایہ دار بھی وہاں بن کے نہیں رہ سکتا تھا۔ پھر میڈیا سے متعلق جو بھی کوئی بھی خاص طور پہ غیر ملکی، ان کو اجازت نہیں تھی، وہاں پہ پوری ایک ایس او پیز تھے اور ایس او پیز کئی طرح کے تھے۔ تو اس لیے اب سی آئی اے بھی تسلیم کر رہا ہے، MI6 بھی مان رہا ہے، را بھی مان رہا ہے، اسرائیل بھی مان رہا ہے، تو یہ سارے کے سارے اب آہستہ آہستہ اپنے جو پلان ہیں وہ بتا رہے ہیں اور اس پہ افسردگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے جی مکہ مکرمہ میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، مسجد نبوی مدینہ منورہ میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، اور ملک کے مختلف حصوں میں اور دیگر علاقوں میں، اور یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں تعزیتی مشاعرہ بھی ہوا اور علمی و ادبی شخصیات کی شرکت اور ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اب جی دوسرا مشن جو ان کا ناکام ہوا وہ ہوا ہے کابل میں۔ پاکستان کا PIA کا طیارہ چارٹرڈ طیارہ لیا گیا اور چارٹرڈ طیارہ لے کے اس میں امریکہ نے یہ بک کروایا تھا جی، امریکی سفارت خانے نے، امریکی حکام نے یہ بک کروایا، $7,50,000 ادا کیے گئے، اور اس میں یہ تھا کہ کابل سے ہم نے اپنے شہریوں کو جو کہ امریکہ کے لیے کام کرتے تھے ان کو اس پرواز میں لے کے آنا ہے، ان کو دوحہ پہنچانا تھا، قطر ایئر بیس پہ پہنچانا تھا، اور وہاں سے PIA کے طیارے نے خالی آنا تھا۔ PIA کا طیارہ پہنچ گیا، کابل اتر گیا، پیمنٹ PIA کو مل گئی $7,50,000، اور وہاں پہ جب مسافروں کی لسٹ دی گئی طالبان حکام کو، افغان حکام کو، PIA کے حکام نے اور امریکی حکام نے، تو پتہ چلا کہ وہ تمام کے تمام افغان شہری ہیں، ان کے پاس کسی کے پاس بھی امریکی پاسپورٹ یا غیر ملکی پاسپورٹ نہیں ہے۔ لہذا افغان حکام نے کسی بھی شہری کو اس پالیسی میں یا اس کیٹیگری میں ڈالنے سے انکار کر دیا، اور جہاز کو خالی آنا پڑا، اور جہاز خالی واپس ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری افغان پالیسی یہ ہے افغان حکومت کی کہ افغان شہریوں کو اس طریقے سے انخلا نہیں کیا جائے گا، اور ان میں سے کوئی بھی غیر ملکی نہیں، اور امریکی حکام بھی وہاں پہ کسی قسم کا کوئی دستاویز دینے میں ناکام رہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ سارا امریکی خفیہ ادارے کا یہ سارا پلان تھا، اور بتایا انہوں نے PIA کو بھی نہیں، اور بتایا انہوں نے افغان حکام کو بھی نہیں، اور ان کا خیال تھا کہ چکمہ دے کے ہم اپنے یہ شہری جو ہیں وہ لے آئیں گے۔ وہ بنیادی طور پہ وہیں افغان شہری تھے، اور وہ جاسوسی اور مترجم کا کام، انٹرپریٹر کا کام کرتے رہے، لہٰذا ایک یہ مشن $7,50,000 بھی گیا، اور یہ مشن بھی ناکام ٹھہرا۔ ایک اور ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایران اور امریکہ، ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل نے مل کے ایک مشترکہ فوج بنا لی ہے، اور اس مشترکہ فوج کا مقصد ایران اور مشرق وسطیٰ میں موجود جو ہے اہم ان کو سونپی گئی ہے ذمہ داری، ٹاسک دیا گیا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں جو موجود ہے جی امریکی مرکزی کمان، اس کے ماتحت یہ اسرائیل کی فوج جو ہے، جو ٹروپس موجود ہیں
وہ اس کے انڈر کام کریں گے، اور ان کا مقصد ایران میں کوئی بڑی ایکٹیویٹی کرنا ہے، لیکن یہ صرف ایران نہیں ہے جی، اس میں چائنا پہ بھی نظر رکھنی ہے، اور اس میں پاکستان بھی ہے، اس میں باقی ملک بھی ہیں۔ تو یہ تھی اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔